अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि पीडीएम को वजीर आजम के खिलाफ अगर घर भेजना है तो तरीका है तहरीक अदम एतमाद। आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीका यह है कि इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजें और वो है तहरीक अदम एतमाद। मैं अपने इत्तेहादियों को मनाऊंगा और यही तरीका है। क्या अगर बिलावल भुट्टो साहब इससे कन्विंस्ड हैं तो इससे पता चलता है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से पीछे हटी है। वो नहीं चाहते कि लॉन्ग मार्च हो और धरना हो। पीपल्स पार्टी इस्तीफा भी नहीं देना चाहती क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है और पीपल्स पार्टी ये कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं चाहती। इस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी का इसके अंदर स्टेक है और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इसके अंदर रहकर एहतजाज करे। और मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट के साथ जो है ना फाइट की है। अभी तो फाइनल राउंड ही शुरू नहीं हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, लेकिन अपने इत्तेहादियों को मैं मनाऊंगा। और उसी के साथ एक सबसे बड़ा स्कैंडल इस मुल्क के अंदर पानामा था। पानामा के बाद ब्रॉडशीट स्कैंडल, उसके ऊपर एक कमीशन बना, कमेटी बनी और कमेटी के अंदर एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस अजमत साहब को, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर एतराज किया है कि उनको नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की थी कि हम नौकरियां देंगे, हम घर बना के देंगे, हम सब कुछ आपके साथ जो कमिटमेंट की, कोई एक कमिटमेंट भी इस गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है आपकी मैशियत की, सियासत की, कोई एक कमिटमेंट भी इस गवर्नमेंट ने पूरी नहीं। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब इमरान जफर लगारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं। मैं इमरान साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब मुजफ्फर शुजरा साहब, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ राजी खान जतोई साहब, रहनुमा जीडीए के, वो भी मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। इमरान साहब, क्या वजह है कि तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी लाना चाहती? इससे पहले एक तहरीक अदम एतमाद भी आई थी, आपको याद होगी, सेनेट के लिए, और वो सेनेट चेयरमैन में वहां नाकामी हुई थी। क्या कहेंगे? शुक्रिया सबसे पहले तो मीर साहब आपका। देखें, सियासत है, असेंबलीज एक्टिव हैं, जमहूरी हुकूमत है और हुकूमत की जो नाअहली हैं उसके खिलाफ डेफिनेटली लॉन्ग मार्च भी एक ऑप्शन है। और उसके साथ साथ जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, आज तहरीक अदम एतमाद भी एक ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन मौजूद हैं क्योंकि बेसिकली इस वक्त ये मुल्क और इसकी आवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुकी है। डेली आप बिजली के फेयर्स बढ़ा देते हैं, महंगाई इतनी पीक पे आ चुकी है, दहशतगर्दी मच वाला वाक़या आपके सामने है, फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है। लोग बेसिकली तंग आ चुके हैं और अपोजिशन हर वो हरबा इस्तेमाल करेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कोई अवामी हुकूमत नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने कभी अवाम के राइट्स के लिए लड़ी नहीं है। इमरान साहब, ये मशवरा मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ये मानेंगे, ये मशवरा के तहरीक अदम एतमाद लाए? तहरीक चल रही है, तहरीक अपने बहुत ही पीक पे, आखिरी राउंड शुरू होने वाला है लॉन्ग मार्च और धरने का। पीपल्स पार्टी कह रही है तहरीक अदम एतमाद। देखें जी, आप बैक ट्रैक कर रहे हैं सर। नहीं, बैक ट्रैक नहीं कह रहा। देखें, सियासत में आपको हर ऑप्शन देखना पड़ता है। मौलाना साहब भी मौजूद हमारे पीडीएम के तादी हैं ना, मुस्लिम लीग नून भी है। देखें, हर ऑप्शन पे गौर है। ये नहीं कि हम तहरीक अदम एतमाद ही लेके आएंगे, हम लॉन्ग मार्च ही करेंगे। दोनों ऑप्शंस अपोजिशन के पास मौजूद हैं और ये दोनों वो वाहिद ऑप्शंस हैं जिससे मौजूदा वज़ीर आज़म से और मौजूदा हुकूमत से जान छूट सकती है।
ڈیفینیٹلی جب پولیٹیکل آپ ایک سسٹم میں ہوتے ہیں اور پولیٹیکل ایک سینیریو میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ڈائلاگ کو پریفرنس دی جاتی ہے, اے پی سیز ہوتی ہیں, ڈائلاگ ہوتا ہے, اور پھر مجموعی ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کون سی ڈائریکشن لینی چاہیے. ٹھیک ہے حارث صاحب, ناکام گورنمنٹ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہونے والا ہو رہا ہے, کہیں بھی ڈیلیورنس آپ کی نظر نہیں آ رہی. عوام بے یار و مددگار, جس نے ووٹ دیا وہی آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ مہربانی میر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہماری حکومت آئی پی ٹی آئی کی, خزانہ خالی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, ڈیفیسٹ میں جا رہے تھے. اس کے بعد خان صاحب کی محنت سے, خان صاحب کی ہمت سے, خان صاحب کی انتھک کوشش سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ڈیفیسٹ نکلے ہیں اور پازیٹیو میں جا رہے ہیں. ہم کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیں یا کہ بینک سے بورو دیکھیں, وہ بھی ہم پازیٹیو جا رہے ہیں. فارن پالیسی دیکھیں ماشاءاللہ سے, پہلے سعودی عرب ہو, دبئی ہو, ہم سے نالاں تھے, اب ہمیں وہ محنتیں کر رہے ہیں, جس میں وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کہ ہم آپ کے پٹھو بنیں گے, ہم آپ کے ساتھ اگر شیئر کریں گے تو برابری کے حساب سے شیئر کریں گے. حاجی صاحب, سب سے زیادہ اس کم عرصے میں تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنا قرضہ نہیں لیا, آپ نے اس 2.5 سال میں قرضہ لیا. ایک مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے ہے, آپ نے کون سی ایسی اچھی چیز کی جو پریویس گورنمنٹ نے نہیں کی کہ ہاں آپ نے یہاں اچھا, آپ نے قرضہ لے کر قرضہ اتارا ہے؟ دیکھیں ملک بچانا سب سے, ملک کو کیا ہوا تھا سر؟ ملک کیسے آپ نے بچایا؟ بالکل ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا, بالکل کرپٹ ہو رہا تھا, پوری معیشت کرپٹ ہو رہی تھی. آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے سر. آپ کو پتہ ہے 2008 میں جب ہم لوگ, میں پیپلز پارٹی میں تھا, اس وقت بھی زرداری صاحب نے جب تک بورو نہیں کیا تھا پیسہ آئی ایم ایف سے, تب تک ہمارے ملک ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا. لیکن جب بورو کیا پھر ماشاءاللہ سے سر 2 دفعہ, ایک مہینے کے اندر 2 دفعہ پیٹرول آپ نے بڑھایا. 1-2 دن پہلے آپ نے بجلی کے ریٹ کیا کریں, پیسہ دینا ہوتا ہے. سر پھر بہتر کیسے ہوئے آپ؟ نہیں, پیسہ دینا ہوتا ہے, باہر کا پیسہ قرضہ کیسے دیں گے پھر؟ اتنا قرضہ ہو رہا ہے. عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ عوام کو ریلیف انشاءاللہ تعالیٰ, یہ سال جو ہے ریلیف کا سال ہے, اور یہ سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم عوام کو عوام کو ریلیف سے. جدوی صاحب, رہی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے, کہیں آپ کو راضی صاحب, کہیں بہتری آپ کو لگ رہی ہے کہ اس گورنمنٹ نے آ کے بہتری دی ہو, ڈیلیور کیا ہو؟ راضی صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ عامر صاحب کہ آپ نے یہاں بلایا, منگوایا, موقع دیا. آپ کی بات درست ہے امیر صاحب کہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایک مہنگائی بڑی ہے, بلکہ میں اس بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جب بھی ہم اپنے حلقے میں ہوتے ہیں, پیچھے ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں, تو ہم بھی کچھ نہ کچھ حد تک عوام کو جواب دے ہیں. ہم جی ڈی اے جو ہے وہ اتحادی ہے تحریک انصاف کی, پی ٹی آئی کی, اور لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتحادی ہیں, آپ اپنے اتحادیوں کو کم از کم اتنا تو کہیں کہ ہم غریب لوگ کہاں سے یہ بجلی کے بل افورڈ کریں, گیس کے بلز افورڈ کریں. 3 گنا واقعی مہنگائی ہوئی ہے 2018 کے مقابلے میں, اس میں میر صاحب دیکھیں نا, کوئی شک نہیں ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ابھی آئے ہوئے, فیڈرل گورنمنٹ کو 2.5 سال ہوئے ہیں, اور ابھی 2.5 سال تقریباً کا پیریڈ جو ہے باقی ہے. 50% ٹائم گزر گیا ہے, 50% گزرنا ہے. تو ابھی یہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے. گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی عرض کروں گا آج اس پلیٹ فارم پہ کہ یہ جو اپنا عوام کا بھی سوچنا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ایک بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگ پریشان ہیں. آج کل آپ دیکھیں, ویسے تو کووڈ بھی آیا ہوا ہے, کرونا وائرس, مگر جب ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کرونا کووڈ کی SOPs وغیرہ فالو کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھوک بڑا مسئلہ ہے یا کرونا بڑا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مینیفیسٹو تھا ہمارے اتحادیوں کا, پاکستان تحریک انصاف کا, ڈیوٹیوں کا, گھروں کا, تو اس چیز پہ بھی کام ہوتے ہوئے اسپیشلی سندھ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. باقی ملک میں بھی اتنا نہیں ہوا, بٹ سندھ میں ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا. ہماری بھی جب کور کمیٹی جی ڈی اے کی ملتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا باقی پرائم منسٹر, گورنر صاحب کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو ہم یہی سندھ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جی آخر سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اور اب تک جو ہے اس پہ کچھ مل نہیں رہا.
تو ہم یہی اپنے احتیاطی اس کو بریک کا ٹائم ہوگا پھر میں یہی آؤں گا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ انڈر پریشر ہے, وزیر اعظم انڈر پریشر ہیں عوامی مسائل سے. پھر میں آؤں گا راجی صاحب کے ہاں, یہیں سے سوال کو یہیں سے لیں گے. بریک کا ٹائم ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. راجی صاحب, پریشر میں گورنمنٹ مجھے تو نظر نہیں آ رہی, پریشان عوام لگ رہی ہے, گورنمنٹ پریشان تو مجھے نظر نہیں ہے. خان صاحب کہاں پریشان ہے, وزراء کہاں پریشان ہے, وزراء تو پریشان نظر ہے, یہ عوام پریشان ہے. عوام مسائل میں گورنمنٹ کہیں بھی مجھے کوئی مسئلہ حل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بڑی ریلیکس گورنمنٹ ہے, وجہ کیا ہے, کیوں پریشانی؟ گورنمنٹس تو پریشان ہوتی ہیں کہ عوامی مسائل حل کریں. گورنمنٹ کو ایک پریشانی ہے کہ اس جی ڈی اے کو کس طرح ہم ڈیوائیڈ کریں, کیا کہیں گے؟ میر صاحب واپس اس پہ آتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکر یا اب یہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ 50% ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے, 50% باقی ہے, اور 21 میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بھی مستقبل کے حساب سے ڈیسائسو ایئر ہوگا, اور ہمیں امید یہی ہے اپنے اتحادیوں سے کہ انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ پہ کام ہوگا. اور میں تھوڑا عرض کرتا چلوں کہ جی ڈی اے جب شامل ہو رہی تھی اس اتحاد میں 2018 کی الیکشن کے بعد, تو ہم لوگ انکنڈیشنل واحد ایک کولیشن پارٹنرز تھے جو اپنا اس میں شامل ہوئے ایز این ایل آئی, اور ہمارا اس وقت بھی یہی موقف تھا جی ڈی اے کا اس کولیشن میں شامل ہونے کا کہ بضابطِ خود جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب کریڈیبل آنیسٹ پرسنالٹی ہے, اور وہی اپنا وجہ تھی کہ ہم نے ان کی حمایت کی, اور آج بھی ان کے اسی لیے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آج بھی اور کل بھی ہم سمجھتے تھے کہ ایک ملک کے لیے اپنا کام کرنے کا جذبہ خان صاحب میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب, مسائل ہیں اپنی جگہ, معیشت بہتر نہیں ہے. 2 سال میں معیشت کو وہ نقصان ہوا ہے کہ اتنے کبھی بھی دور میں ایسا نقصان نہیں ہوا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ معیشت کو جس طرح کے وعدے انہوں نے کیے تھے کیمپین میں, اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی پچھلے 5 سال میں کہ ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے, ہم باہر کیا کہتے ہیں قسطہ لے کے ہم نہیں بھیک مانگنے جائیں گے باہر, ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے, کشکول نہیں لے کے جائیں گے, ہم نے کشکول توڑیں گے ہم. دیکھیں یہ باتیں کہنا تو بہت آسان ہے. اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی وہ باتیں مانی ہیں جو پچھلی دونوں حکومتوں نے کبھی نہیں مانی. وہ شرائط مانی ہیں جس کا اثر جو ہے عام پبلک پہ ہوتا ہے. اور جو ہمارے دوست ممالک تھے جن کے ان کے کیا کہیں گے آپ, جن کے اعتماد سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ادھر پاکستان میں بننے جا رہے تھے اور بن رہے تھے, اس حکومت آنے سے وہ بھی رک گئے. فورن پالیسی کا ادھر فیلیور آ گیا. بیسکلی مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہاں پہ کہ لیڈرشپ پہ مسٹرسٹ ہے. دنیا اور بین الاقوامی سطح پہ خان صاحب پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے, اور یہ آئی ایم ایف گئے. آئی ایم ایف جا کے سب سے زیادہ انہوں نے وہ شرائطیں اور وہ جن کے ابھی ریپرکشنز آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں اور کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں, کہ یہ جو شرائطیں ماننے جا رہے ہیں ان کی, اس کا اثر عام زندگی پہ پڑے گا, عام انسان پہ پڑے گا. معیشت بیٹھ گئی ہے. ابھی اگر پروڈکشن بڑھی ہے لوکلی تو اس کا مین مسئلہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت پہ نہیں جاتا. اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کرونا وائرس ہے, آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, ادھر لاک ڈاؤن ہے, انڈسٹریل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, اس لیے آپ کی پروڈکشن تھوڑی بہت بڑھی ہے. اور باقی معیشت کے حالات جو ہیں اچھی کوئی انڈیکیٹرز اچھے بھی نظر نہیں آ رہے آنے والے وقتوں میں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یار ہاں ابھی پریزنٹ سچویشن میں اکنامک پالیسیز, اکنامک سچویشن ہمارے ملک کی صحیح نہیں ہے, لیکن آنے والے 1-2 سال میں بہتر ہو جائے گی. لیکن عمران صاحب اگر یہ گورنمنٹ دیکھیں ڈیلیور نہیں کر رہی, ناکام گورنمنٹ ہے, نظر جو آ رہا ہے, لیکن آپ کی پاپولیرٹی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں جی ڈی اے پاپولر کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ڈی اے تو مجھے نہیں پتا پاپولر, پی ڈی ایم کیوں پاپولر نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے پیچھے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ آپ کا نظریہ ہے. سر صاف ظاہر ہو رہا ہے. میری نظر میں پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہے لیکن وہ بھی سپورٹ نہیں کرے کہ لانگ مارچ ہو. دیکھیں آج جس طرح بلاول صاحب نے صاف کر دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کی طرف جائیں گے, کیا یہ مشورہ مانا جائے گا؟
دیکھیں میں نے اس میں پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اپنا ہر جو موو ہوتا ہے ہر اپنا وہ اوپن رکھتی ہیں. اوپن کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اب نہیں رہی. دیکھیں وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو بی بی صاحب والی جماعت تھی. میر صاحب دیکھیں پرو حاجی اسٹیبلشمنٹ صاحب اس کو یس کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں. حاجی صاحب کی مرضی ہے، لیکن دیکھیں پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی سیاست ہے پوری یہی ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اور موجودہ جو وزیر اعظم ہے جس کو ہم لوگ سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، ہم نے کٹپتلی بھی کہتے ہیں. کٹ پتلی بہت سے ہم نے نام دیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس موجودہ پرائم منسٹر کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے موجودہ حکومت کی وجہ سے عوام سفر کر رہی ہے. اب اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم اے کا پورا اتحاد اکٹھا ہوا ہے. صحیح. دیکھیں پی ڈی ایم اے کے جلسوں میں دن بدن لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک مومنٹم ہے جس کی تعداد دن بدن اگر بڑھ رہی ہے تو لوگ اپنا رائے دے رہے ہیں کہ ہم موجودہ حکومت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ قیادت ہے؟ میں بی بی صاحبہ کی بات نہیں کرتا. نہیں بالکل نہیں ہے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل پیپلز پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ بالکل 100% نہیں کرنا چاہتی بالکل نہیں کرنا کہ چاہتے. سندھ حکومت نہ جائے. میں آپ کو بتاؤں جنرل پاشا صاحب زرداری صاحب سے ملے تھے جو آئی ایس اے کے چیف تھے. انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو سندھ حکومت دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ خان صاحب کی فل حمایت کریں گے. تو پھر اس پہ زرداری صاحب نے طے کیا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. اب بھی مجھے تو 100% یقین ہے کہ زرداری صاحب کبھی عمران خان صاحب کے خلاف سر یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ، آپ کی تو جماعتی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، آپ کی تو گورنمنٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، آپ تو آئے ہی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ سے. یہ تو کہتے ہیں سر کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے. سر میں میر صاحب ایک بات کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دل بھی یہی کہہ رہی ہے. جو میرا سوال ہے آپ کا وہی جواب ہے، لیکن آپ کہنا نہیں چاہتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی خود محنت ہے، 22 سال محنت کی ہے اور عوام کے زور پہ یہ حکومت میں آئے ہیں. اور یہ آپ بھی کو سب پتہ نہیں ہے، دیکھیں ووٹ عوام سے، اقتدار پنڈی سے. یہ تو مطلب یہ تو حقیقت ہے. ایک قسم کی بدقسمتی ہے کہ ایسی سب حکومتیں بنتی ہیں کیونکہ بنتی ہیں، آپ نے مانا ہے، یہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے 96 میں تب بھی انہوں نے ایک اجلاس بلایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے. پھر زرداری صاحب 8 میں آئے تو 8 میں زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ ہماری حکومت آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیسے پتا ان کو کہ بھائی حکومت آ رہی ہے؟ ظاہر ہے لنکس تو ان سے ہوتے ہیں ان کے، اور لنکس کی وجہ سے وہ حکومت میں آتے ہیں. جہاں تک عوام کا تعلق ہے بلیو کرو، ابھی پیپلز پارٹی میں معذرت چاچے کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی ابھی صرف 4 ڈویژن میں کی بچی ہے، باقی پیپلز پارٹی کہیں نہیں ہے، نہ پنجاب میں ہے. پیپلز پارٹی ابھی عمر کوٹ میں جیت کے آئی ہے سر. سر ٹھیک ہے 4 ڈویژن. الٹرنیٹو کون ہے پیپلز پارٹی کا؟ چلو میں ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. الٹرنیٹو کون ہے؟ الٹرنیٹو انشاءاللہ ہو جائے گا. جو الٹرنیٹو ہے اس نے کیا کیا ملک کے ساتھ 2.5 سال کے اندر؟ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، ہو جائے گا. ابھی جی ڈی اے بھی ہے ہمارے ساتھ اور ہم بھی ہیں ان کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے کوشش کریں گے. ابھی جو عمر کوٹ میں جو ہوا آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ اس کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، حد سے زیادہ وہاں ان کو ٹارچر دیے گئے. عمران صاحب ایک ریسپونڈ کریں گے، پھر میں راجی صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کچھ؟ میں بالکل رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا. حاج صاحب میرے سینئر بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں. دیکھیں کافی سوالوں کا جواب تو انہوں نے خود ہی دے دیا، مجھے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم نہیں دیتی. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہ کام نہیں کرتی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پینڈنگ چھوڑے تھے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر رکن اسمبلی، ہر سابق وزراء کے اوپر کیسز ہیں، ہماری لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں. سائیں خورشید شاہ جیل میں، کوئی بھی آزاد نہیں گھوم رہا. اور جس طرح حاجی صاحب نے بولا کہ کن ملاقاتوں کا ذکر کیا، دیکھیں ملاقاتیں مجھے نہیں پتا، وہ حاجی صاحب کو زیادہ پتہ ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی جد و جہد کی لڑائی لڑی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک.
یہ انکار نہیں، اس سے تو انکار یہ کہنا کہ موجودہ پیپلز پارٹی آج بھی آپ کی دیکھیں 18ویں ترمیم کیا ہے؟ رائٹس، صوبوں کے رائٹس، سب سے بڑا جھگڑا اس پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے جو پارلیمنٹ کے تسلسل چل رہا ہے 5 سال کا، اس کی پریکٹس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سراہے جاتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی مفاد کی سیاست کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کو بالا تر رکھ کے سیاست کی ہے. میں نہیں سمجھتا، حاجی صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہیں صرف اور صرف حکومت لینے کے لیے کوئی ڈیل، اگر حکومت لینی ہوتی تو ہم 2-3 صوبوں میں لیتے. لیکن مجھے یہ بتائیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست نہیں کی سر، نہیں ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں دیکھیں، میں آتا ہوں میں پھر آؤں گا. میں راجہ صاحب آپ کو جو ہے نا ایک سوال دیتا ہوا جاتا ہوں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی چاہتی تو اسمبلیوں سے استعفیٰ دے سکتی ہے، بڑا کرائسس پیدا کر سکتی ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اگر استعفیٰ دے تو بہت بڑا کرائسس. کیا پیپلز پارٹی استعفیٰ دے سکتی ہے؟ نہیں دے گی پیپلز پارٹی، کیونکہ اسٹیک بہت بڑا ہے اس گورنمنٹ کا، بہت بڑی قربانی ہے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آؤں گا آپ کے پاس. بریک کا ٹائم ہے. پیپلز پارٹی نے کہیں ذاتی سیاست نہیں کی، اپنی نہیں کی. ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے سیاست کی ہے، اقتدار کے لیے سیاست کی ہے، اور سیاست ہوتی ہے اقتدار کے لیے. یہ کس طرح نہیں ہوتی اقتدار کے لیے سیاست نہیں ہو؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم. اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے سر، تو سسٹم کے لیے تو ایک بڑا خطرہ، گورنمنٹ کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی قربانی پیپلز پارٹی دے سکتی، کرائسس تو پیدا کر سکتی ہے. لیکن آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد، پیپلز پارٹی پیچھے بیک ٹریک ہو رہی ہے. سر کیا کہیں گے؟ میری ذاتی نظر میں میر صاحب بات صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. پی ڈی ایم پوری ہی ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آتی. اس میں پیپلز پارٹی والے دوستوں کا اپنا موقف ہمیں نظر آتا ہے، نواز لیگ اور جے یو ایف کا ایک الگ موقف ہمیں نظر آتا ہے. اور پرسنلی جو آپ بات کر رہے ہیں تو میری نظر میں مجھے نظر نہیں آتی سنجیدگی پیپلز پارٹی والے دوستوں کی استعفوں والے کم از کم معاملے پہ. باقی ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، لانگ مارچ آیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ذاتی سیاست، اصولوں سے ہٹ کے سیاست نہیں کرتی. ایک چیز آپ نے کہی، ایم کیو ایم سے ملنا پیپلز پارٹی کا سیاست ہٹ کے. کاف لیگ کے لیے جو زرداری صاحب کے ریمارکس تھے، تاریخ میں ایسے ریمارکس آج بھی لکھے ہوئے ہیں. قاتل لیگ کہا تھا، اقتدار کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ اتحاد کیا. یہ سیاست نہیں، اقتدار نہیں، کرسی نہیں تو اور کیا ہے عمران صاحب؟ جی صاحب، میں سب سے پہلے عرض کروں، آپ کو یاد ہے کہ بی بی نے کتاب لکھی تھی ریکنسیلیشن، وہ میں نے بھی پڑھی ہوگی. وہ ریکنسیلیشن الگ تھی سر. میں عرض کر لوں، ٹھیک ہے. ریکنسیلیشن، بی بی کی شہادت، اس کے بعد مشرف کے بی بی نے کہا تھا مجھے قتل کر دیں، ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کر دیں. نہیں، ریکنسیلیشن کی میں بات کر رہا ہوں. دہشت گردی، وہ ریکنسیلیشن جمہوریت کے لیے الگ تھی سر. دہشت گردی کی جنگ جو چل رہی تھی اس وقت ملک میں، اور جو وبا چل رہی تھی، اور بی بی کی آپ کو لاسٹ سپیچ پنڈی کی یاد ہوگی کہ میں سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں دیکھ رہی، میں آؤں گی ادھر پاکستان کا جھنڈا لگے گا. آج اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں، خاص طور پہ کراچی کے حالات دیکھیں، جب 2007 میں ہماری حکومت کی آئی صاحب بھی منسٹر تھے، اور آپ پروسیس پچھلے 5 سال دیکھیں، یہ 5 سال دیکھیں، کراچی کے حالات میں بہت بہتری آئی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لحاظ سے. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، کیونکہ ایگزیکٹو پاورز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ کیپٹن اپنا چیف ایگزیکٹو سی ایم ہے صوبے کا، 18ویں ترمیم کے بعد ڈیفینیٹلی پاورز اس کے پاس ہیں. جب اچھائی چیز ہوتی ہے تو آپ کریڈٹ سب کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب برائی ہوتی ہے تو صرف جب کوئی برا کام ہوتا ہے تو صرف وہ قصوروار، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیزیں اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشا حقوق کی جنگ لڑی ہے، چاہے وہ آپ کی میری شناخت ہی کیوں نہ ہو، آپ کا میرا پاسپورٹ ہی کیوں نہ ہو. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ دھرنے کے دوران تو ہم بھی انڈر دا ٹیبل ڈیل کر سکتے تھے. میں نے پھر کہوں گا، مخدوم صاحب کا اس زمانے کا استعفیٰ کوئی معمولی بات نہیں تھی.
جو فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہم بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے وہ چیزیں نہیں کی. لیکن دیکھیں, آپ نے کہا کہ 5 سال ہم نے پورے کیے, 5 سال نواز شریف نے پورے کیے, جمہوریت لے. پارلیمنٹ کیوں نہیں مضبوط ہو رہی؟ جو بھی ایشو ہے, جس طرح آپ نے سینسس کروایا وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے, آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہو رہا ہے. جو پارلیمنٹ کے فیصلے وہ پارلیمنٹ کے میدان پہ کیوں نہیں ہوتے, وہ عدالتی میدانوں سے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی فیڈرل میں اور صوبوں میں, تو پارلیمنٹ کو اولین ترجیح تھی. یہاں تک کہ جو بھی اگر ملک میں واقعات ہوتے تھے تو ان کی بریفنگ ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹ کو ملتی تھی, اور آپ کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان سے ڈائریکٹ ممبرز سوال کر سکتے تھے, وہ آ کے بیٹھتے تھے, وہ جواب دہ ہوتے تھے. لیکن جب ہم اپوزیشن میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی, تو ان کا ایک اپنا پیٹرن ہے حکومت کرنے کا. ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب ہوتے تھے وہ اگر ڈیلی اپنے سیشنز میں آتے تھے, ہر ایم این اے سے ملتے تھے, اس کے حلقے کا پوچھتے تھے, اس سے سارے بات چیت کرتے تھے, اور اگر سیشن میں اندر نہیں بھی آتے تھے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے پوری سیشن کی کاروائی دیکھتے تھے. یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین سیاست اور دوسروں میں. سر, عمران خان صاحب کمزور وزیر اعظم ہے, اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں, جس طرح یہ کٹ پتلی اس کو کہتے ہیں, واقعی اس طرح ہے, عوام کو جواب دہ نہیں ہے. کیا کہیں گے حاجی صاحب؟ کمزور تو نہیں ہے, بالکل اسٹرانگ آدمی ہے, بہت اسٹرانگ ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا. انہوں نے تو کر کے دکھایا, اپنے وزیروں کو بھی انہوں نے شوکات دے کے نکالا ہے. یہ کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لاسٹ ٹائم جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں کبھی آپ نے دیکھا کسی وزیر کو؟ لیکن گورننس کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ گورننس بہتر ہو جائے گی, ہے بہتر, کس نے کہا نہیں ہے بہتر. دیکھیں پی آئی اے کی صورتحال آپ کے سامنے, ریلوے کی صورتحال, اسٹیل مل کی صورتحال آپ کے سامنے, جس کا وہ نوٹس لیتے ہیں وہ چیز بڑھ جاتی ہے. ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ صرف یہ جو پچھلی گورنمنٹ 45 سال کے بعد بھی پچھلی 2.5 سال میں ہمیں 5 سال, اللہ اکبر, اللہ اکبر تو کر رہے ہیں, لیکن 5 سال تو دیں ہمیں. دوسرے 30 سال, ہاں ٹھیک ہے, ہم بھی عوام کے آگے پھر آپ نے پیپلز پارٹی والی بات کہہ دی کہ اکاؤنٹیبلٹی ووٹ سے ہو, آپ سے پوچھیں بھی نہ, ان سے ہم سوال کریں, آپ سے پوچھیں بھی نہ. کیوں ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے تو جواب دیا ہے. ان کو نیب جیل میں ڈالیں, آپ سے ہم سوال بھی نہ کریں. آپ ایسی بات نہیں کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے حکومت میں بہت بڑا فرق ہے. ہماری حکومت بالکل اسٹرانگ ہے اور سمپل وے میں چل رہی ہے, اور کسی کی پرواہ کیے بغیر, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہاں سے ہمیں تنگ کرنا کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم تنگ نہیں ہو رہے ہیں. ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے, یہ بھی ٹینیور پورا کریں گے, اگلا 5 سال بھی ہم لیں گے, اور آپ دیکھنا پھر ملک کا کیا صورتحال ہوگی. ملک کا اگلے 5 سال بھی آپ کے پاس, یہ 5 سال بھی آپ کے پاس, صورتحال یہ ملک کی اچھے ہو جائیں گے. کم سے کم ایسا تو نہیں کہ بی بی نے لکھا تھا کہ میرے قاتل کیو لیگ والے ہیں تو ان کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا تھا, آپ کو یاد ہے نہیں ہے؟ تو آپ نے ایم کیو ایم کے لیے کیا کہا تھا؟ ایم کیو ایم کے لیے کہا, آپ فائل کس کی لے کے گئے تھے لندن؟ ہم تو پھر بھی ان کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کو ہم نے کھلی چھوٹ تو نہیں دی ہوئی ہے, جس طرح انہوں نے کھلی چھوٹ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت, ایم کیو ایم اتنے زور میں تھی کہ اگر وہ کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ تو بھاگے جاتے ہیں ان کی آفس. نہیں, ایسی تو نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ ابھی محنت کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہماری حکومت اسٹرانگ ہے. ہم نے کسی دونوں نے کمپرومائز کیا ہے. ہماری بہتر حکومت ہے. کس طرح عوام کہے بہتر ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ملک کو عوام بہتر ملک کو بچایا ہماری حکومت. ملک کو ہوا کیا تھا؟ ملک ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا, اور ڈیفیسٹ میں جانے سے پہلے ہم جدوئی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ حکومت بہتر ہے اگلی حکومتوں سے؟ آپ کو لگ رہا ہے جو بھی کرائسس کریں گے پچھلی حکومتیں, نواز شریف کی حکومتیں, زرداری صاحب 2.5 سال کا عرصہ آپ خود کریں گزرے, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومتیں ذمہ دار تھی, کیا کہیں گے؟ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں میر صاحب اس پہ کہ اپنا 2.5 سال گزر گئے ہیں, اور بالکل بحیثیت اتحادی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ سکیمز یا باقی بے روزگاری کا بڑا ایک ایشو ہے. آپ کو سنتے ہیں یہ لوگ, کام آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں جی اس پر آپ کی اجازت سے میر صاحب, کہ لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں, اور بالکل اس وقت تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا,
بٹ ہم بحیثیت احتیاطی امید رکھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بہتری کی امید رکھیں. 2.5 سال باقی ہیں، 2.5 سال گزر گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے بہتری آئے گی. بٹ وہ بات کم از کم جب ہم ان سے ملتے ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا ہماری کور کمیٹی گورنر صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، تو جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہم ان تک یہ عوامی بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کو سامنے ہے اور کارکردگی بھی آپ کے سامنے، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.